बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जिनसे पाकिस्तान की सियासत पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बज़ाहिर जो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ अमेरिका के साथ है, लेकिन दुनिया भर में ये जो इलेक्शन है इसको हर मुल्क अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक भी देखता है। तो अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस है, इसमें से जो बाइडन निकल गए हैं और जो बाइडन का जो निकलना है इस रेस से, इसको देखा जा रहा है पाकिस्तान में बहुत से हवालों से देखा जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पोजीशन है मजबूत हो गई है, उसको पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने फ़ायदे में, बहुत से लोग अपने नुकसान में देख रहे हैं। लेकिन जो आज पाकिस्तान में कुछ रूनुमा हुए हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGI-SPR ने, और DGI-SPR ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी ही अहम बात की है। इंतशारी टोले का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बहुत ही काबिल गौर बात है वो ज़रा सुनिए क्या है। आपकी जो कानूनी निज़ाम है, जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील दे, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, इसे मॉब मेंटेलिटी कहते हैं, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। इसी किस्म की बात जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? आहनी हाथों से मुकाबला किया जाएगा, और अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके ख़िलाफ़ हुकूमत और जो रियासती इदारे हैं वो अभी तक उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं जो मौक़िफ़ उनका पहले था। और ये जो दरमियान में बात हो रही थी जी कि कोई बातचीत की जाएगी, तो वो बातचीत जो है वो फ़िलहाल हमें उसके कोई नताइज नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान हमें मुहाज़राई नज़र आ रही है, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, सेनेट के रुकन हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात की है और कहा है कि जो अदालती निज़ाम है वो अगर 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ाएं नहीं देगा तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई आपकी पार्टी पर पाबंदी का फ़ैसला हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने शो में दावत दी है। सर, अर्ज़ ये है कि किसी भी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं है। आपने देखा कि वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़े जहराना अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद बतदरीज आपने देखा है कि हुकूमत अपने स्टांस में बतदरीज तब्दीली ला रही है। जब राना सनाउल्लाह साहब ने अपना बयान दिया तो उन्होंने कहा कि जी अभी ये कैबिनेट में जाएगा, फैसला हुआ नहीं है। इसाक डार साहब की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये अभी हमने इस पर पुरहतमी फैसला नहीं किया। तो वो लोग जो पहले मफाहमत की बातें करते थे, आज अब पार्टी को बैन करने की बातें कर रहे हैं। सर, पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। हमें 8 फरवरी के इलेक्शन में 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट दिया है, और आज भी आप रिजर्व सीट्स का फैसला करा लें तो पार्लियामान के अंदर भी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ऐसे जमातों को आप बैन नहीं कर सकते। अच्छा, फैसल वाडा साहब, जो
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے جس پہ تنقید ہو رہی ہے بہت بہت، فیڈ بیک آ رہا ہے ان سے، آپ کو لگتا ہے آوازیں نہیں آ رہی ان کی؟ کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریزرو سیٹس مل جائیں گی؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے میر صاحب، میری بڑی کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تو اس فیصلہ آنے کے بعد سے عدالتی پی ٹی آئی پھر ایک 9 مئی کی ڈگر پہ چل پڑی ہے، بیانات، سلوگنز، نعرے بازی. نمبر 1. نمبر 2 کہ سر یہ چیز تو اپلیکیبل نہیں لگ رہی. اس کا ریزن یہ ہے کہ آئین میں 3 دن لکھا ہے، فلور کراسنگ کی اجازت نہیں دی ہوئی. تشریح آئی ہے 15 دن کی اور فلور کراسنگ کی آ گئی ہے. اور جو ہیڈ ہے وہ تو ابھی ہیڈ ہے نہیں کیونکہ الیکشنز نہیں ہوئے ہوئے پارٹی کے. تو آئین کا امینڈ کرنا ہمارا کام ہے، رائٹ کرنا ہمارا کام ہے پارلیمنٹ کا، اور سپریم کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا. تو اس میں تو ہو گیا اب کنفیوژن. جب کنفیوژن ہوگا تو ملک میں اگر سب نے آئین کھیلنا ہے تو سب آئین ہی کھیلیں گے. تو پہلے فیز میں الیکشن کمیشن ہے، دوسرے فیز میں پارلیمنٹ ہے، تیسرے فیز میں اسپیکر ہے اور چوتھے فیز میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. یہ 4 مراحل سے گزر کے اور پارلیمنٹ اس پہ کھڑی ہو گئی ہے. جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ ڈیفینڈ کرے گی. کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے ادارے سے یا عدلیہ سے، لیکن یہاں بڑی کلیئرٹی ہے. تیسرا میر صاحب، میں نے آپ کے شو پہ بھی پہلے بھی بیچ میں بڑی کچھ چیزیں کلیئر بولی تھیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کنسسٹنٹ ہے 2002 سے دہشت گردی کے اوپر آرمی فوج ہماری چھاتے بھی دے رہی ہے. دہشت گردی ڈیجیٹل ہے، ریاست کے خلاف ہے، بارڈر کے اندر ہے، بارڈر کے باہر ہے، سیاست میں جو بھی ہے اس کو تو وہ ایڈریس کرے گی. یہ 9 مئی کے حساب سے کیٹیگوریکلی کلیئر رکھیں. اب اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ خالد صاحب ابھی کیسز سے باہر نہیں آ رہے، یہ بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ جو کنفیوژن کریٹ ہوا ہے گورنمنٹ کی جا رہی ہے. آج کے دن تک گورنمنٹ کے انڈیکیٹرز بھی ٹھیک ہے اور گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی. نہ کوئی ٹیکنوکریٹ آ رہا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ کوئی ایسی چیز اسکیم کے اندر ہے. 5ویں اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ کہ دیکھیں یہ ملک آپ کا میرا ہی صرف نہیں ہے یا فوج کا نہیں ہے، عدالتوں کا بھی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہے. ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا سب کو، ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے براڈر پکچر کے لیے پاکستان کی کرنا پڑے گا، ورنہ اس بازار آئی کا نقصان پاکستان اور پاکستانیوں کو بھرپور طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دانیال صاحب کیونکہ آپ قانون دان بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں مل رہی، تو 9 مئی کے بعد 3-4 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، پھر اگست 2023 میں نگران حکومت آ گئی، وہ 6 مہینے رہی وہ حکومت. ٹھیک ہے، اس حکومت کے پاس تمام اختیارات تھے. پھر دوبارہ الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی. تو تقریباً پچھلے 1 سال میں 6-7 مہینے آپ کے ہیں اور 6 مہینے جو ہیں وہ نگران حکومت کے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملی تو اس کی کہیں نہ کہیں ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے؟ سارا الزام عدالتوں پہ ڈال دینا کیا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. میں تھوڑا سا آپ کے سوال سے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور میں بات کروں گا جو 9 مئی کے واقعات اور جو چیزوں کے اوپر بات چلتی ہے، اور جس طرح زین صاحب سے بھی آپ نے پوچھا. میر صاحب، آج پاکستان میں ان دس وارفیئر پاکستان از ایٹ اسٹیٹ آف وار، اور اسٹیٹ آف وار میں اس طرح ہے کہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے یہ بندوقیں اور گولیوں والی جنگیں نہیں رہی. یہاں چیزیں جو ہیں بڑی بڑھ کے اور بڑی زیادہ آگے آ گئی ہیں. آج جس طرح جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اپنی جب پریس کانفرنس شروع کی اور ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کی، جس ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے زین قریشی صاحب کی جماعت نے 570 ارب روپیہ لگایا، وہ اس لیے لگایا کہ اپنے ملک کے اداروں کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کیا جائے. اس لیے لگایا، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کیا. اور جس فیشزم کی بات کی، وہ فیشزم آج کی دنیا میں نیا نہیں ہے. وہ مسولینی ہو یا جرمن ہٹلر ہو، یہ دیکھا ہم لوگوں نے روایتی طریقے سے دیکھا. اور جہاں جہاں یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ آیا، وہ لیڈرز بھی تباہ ہو گئے، وہ ملک بھی تباہ ہو گئے. آج پاکستان جس پوائنٹ پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا ہے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جہاں آپ نے اپنے شہداؤں کے مجسمے جلائے، جہاں آپ نے اپنے شہداؤں کی ان کے اوپر آگیں لگائی، آپ ان کو روز کھڑے ہو کے ان کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کبھی ان کو کیا کہتے ہیں. اور آپ صرف اس لیے بی ایل اے سے الگ ہیں، ایک جو بینڈ آرگنائزیشن ہے، کیونکہ آپ انگریزی بولتے ہیں، آپ کو کورٹ سے صرف ریلیف ملتا ہے، یا کیونکہ آپ جو ہے آپ نے ایک نیا بھیس میں آپ آ گئے ہیں. ایک سوال آپ آخر ایک چیز کہ آپ جب IMF دیکھیں، ملک دشمنی ہے کیا میر صاحب؟
جب IMF پاکستان میں بیٹھ کر نیگوشیٹ کر رہی ہو آپ کے لیے, آپ کے غریب لوگوں کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, ان بے روزگاروں کے لیے, اور آپ پاکستان کے جو سپاہ سالار ہیں ان کی تصویریں لگا کے IMF کی بلڈنگ کے بعد امریکہ میں پروسیشنز کرو, آپ ان کے مجسموں کو آگ لگاؤ, آپ پاکستان کے ساتھ بات کریں گے, آخری بات کہ آپ پاکستان سے بات کریں گے تو ہم آپ کو آگ لگا دیں گے, تو واٹ ایلس از ٹیررزم؟ بس میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. 9 مئی کو جو ہوا قابل مذمت ہے. اب مثال کے طور پہ اس میں بہت سے لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے. صنم جاوید ایک خاتون ہیں, ان پر 14 مقدمات درج ہوئے. بہت سی FIRs ہیں. اب آپ کیونکہ قانون دانا, میں آپ سے ایک لیگل کویسچن کرنے لگا ہوں کہ وہ 9 مئی کو لاہور میں گرفتار ہوتی ہیں, ان پر جن الزامات کے تحت تھانہ سرور روڈ لاہور میں مقدمہ درج ہوتا ہے, انہی مقدمات میں گجرانوالہ, انہی الزامات میں پھر سرگودا, اور پھر یہ دیکھیں کوئٹہ 10 مئی کو, یعنی کہ 9 مئی کو وہ گرفتار ہوگی, 10 مئی کو کوئٹہ میں FIR, کوئٹہ میں اس نے یہ کیا, اور 1 سال کے بعد جولائی 2024 میں FIA مقدمہ درج کرتی ہے ان کے خلاف. تو لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ہی کیس میں آپ, ایک ہی الزام میں آپ اتنی FIR درج کریں, یہ غلط ہے, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اور کبھی آپ ان کو کوئٹہ میں بھیج دیتے ہیں, کبھی گجرانوالہ, کبھی سرگودا. کیا اس طرح کی FIR درج کرنا یہ اداروں کے خلاف 5th جنریشن وار سے بڑا ایک ان کے خلاف جنگ نہیں ہے کہ آپ اداروں کی توہین کر رہے ہیں, ان پر ثابت کر رہے ہیں کہ کورٹ جو ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو یہ کہنے پہ کہ یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں آپ؟ یہ مقدمات کس نے درج کیے ہیں؟ میں دیکھیں, ایک ہمارا ایک پولیس کلچر ہے, اور وہ پولیس کلچر یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں جب میں شیخ رشید کے خلاف الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے ایک ریلی نکالی, میرے خلاف ایک ریلی میں 8 پرچے کاٹے گئے. بالکل صحیح ہے, الگ یاد ہے. پھر نیب نے بعد میں میرے پر الگ ایک FIR کاٹ دی کیپٹن صفدر کے اریسٹ کے ٹائم. یہ ایک پولیس کلچر بھی ہے کہ ہر تھانہ اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ میرے پاس اپلیکیشن ہو, میرے نمبر بڑھ جائیں, میں FIR ان کے جو خلاف ہیں ان کو کروں, which is wrong. تو پھر اس میں کورٹ کا کیا قصور ہے؟ لیکن دیکھیں بات سنیں نا, آپ کی جب پہلی کورٹ کا قصور یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ملک دشمن عناصروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, گالی دی جا رہی ہے, آپ کے ملک کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. مکتی بانی کیا تھا جی, what was that 1956, what was 1971, شیخ مجیب الرحمان, آپ ان کی ویڈیوز چیزیں, پھر آپ کے ایک لائن میں دیتا ہوں, آگے میرے پیچھے 3 چمچے جو ہوتے ہیں اس لائن کو ٹو کرتے ہیں. اسی طرح ملک ٹوٹا تھا پاکستان پہلے بھی, اور آج بھی جو کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جھنڈا اتارا گیا, اور ساتھ ہی ایک بندے نے اسٹیٹمنٹ دے دی, ایک ایکس منسٹر نے, کہ جنہوں نے وہ جھنڈا اتارا تھا ہمارا, اور ہمارا پاؤں کے نیچے رونڈا جرمنی والا جھنڈا جو ہمارے پاکستان کی کاؤنسلیٹ کا, وہ ہمارے دل کے قریب ہیں, ہمارے بھائی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھنڈے کو جو آگ لگائے, جو آپ کے جھنڈے کو کرے اور ہم ان کو پروٹیکٹ کریں, ہم ان کے ناموں نے ان کی مذمت کی, سب نے کی. لیکن دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ سوچ جو ہے, یہ سوچ اور پروگریسو پاکستان کی سوچ آگے نہیں چل سکتی. اور اس سوچ میں آپ کو معاونت جو ہے وہ حکومت نہیں, وہ کورٹس کی ضرورت پڑے گی. وی آر ایٹ اسٹیج آف وار where Pakistan is in 5th generation warfare. We are not ready for it. اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملے گی تو پھر ہم تباہی کی طرف جائیں گے. زین قریشی صاحب, آپ کو یاد ہے یہ 5th جنریشن وار کا جو ٹرمنالوجی ہے, یہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو اس زمانے میں جو اس وقت کی DG ISPR تھے وہ استعمال کرتے تھے اس وقت کے میڈیا کے کچھ لوگوں کے خلاف. اب وہی ٹرمنالوجی اب آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ حامد میر صاحب, مجھے تعجب ہو رہا ہے. مجھے تعجب اس بات سے ہو رہا ہے کہ دانیال میرا بھائی ہے, پڑھا لکھا انسان ہے, لیکن اتنی لوز سٹیٹمنٹس اور اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ ایک سٹنگ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ایسی کوئی گفتگو کر سکتا ہے. اور کیسے ایگزامپلز کہاں سے توڑ جوڑ کے اس کو جوڑ رہے ہیں. ایک پاکستان کی جماعت کو, جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, اس کو ٹیررسٹ لیبل کرنے کے لیے. بھائی میرے, پاکستان کی عوام نے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, 3 کروڑ ووٹ اسی جماعت کو دیا ہے, عمران خان کے نام پہ ہی دیا ہے, پاکستان کی پاپولر ترین جماعت ہے. اب آپ عجیب اپنی ایگزامپلز لا رہے ہیں اس کو لیبل کرنے کے لیے. DG ISP صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کا لفظ یوز کیا ہے. اب یہ وہ میں کہوں گا بات تو پھر کہیں گے جی انگریزی بولتے ہیں اس لیے فینسی لفظ یوز کر لی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو جو ہے ٹیررزم کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. حامد میر صاحب, آپ مجھے بتائیں سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں اظہار رائے ہے عام عوام کو. وہ سیاست پہ اپنی رائے دیں, وہ سماجی اپنی رائے دیں, وہ معیشت پہ اپنی رائے دیں. سوشل میڈیا از اے میڈیم جس پہ جا کر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر. اب مسئلہ کیا ہے, اس حکومت کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف رائے دے.
جب ان کے حق میں کوئی بات کرے تو ان کو بڑی اچھی لگتی ہے, تنقید یہ برداشت کر نہیں سکتے ہیں. عام عوام ان کے اوپر جب تنقید کر رہی ہے, آج یہ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں IMF کی, آج دانیال چودھری صاحب باتیں کریں ملک کے غریب کی. جب آپ بجٹ بنا رہے تھے تب آپ کو ملک کا غریب کیوں نہیں یاد آیا؟ اس بجٹ کے اندر آپ نے ملک کے غریب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. جس قسم کے ٹیکسز آپ نے اس ملک کے غریب کے اوپر لگائے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگے. جتنا آج پاکستان کی معیشت کو نقصان آپ نے پہنچایا ہے, جس طریقے سے IPP کانٹریکٹس آپ لوگوں نے سائن کیے تھے, جس کا خمیازہ آج تک اس ملک کا غریب بھوگ رہا ہے, تب تو آپ کو ملک کے غریب نہیں یاد آیا. IMF کی نیگوشیشن میں آپ کو ملک کا غریب یاد آ جاتا ہے. تو بھائی جان ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ایک جماعت کو آپ کی منشا ہو تو آپ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں. ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے آپ 9 مئی کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس 1 سال سے حکومت ہے, جو پچھلی PDM 1 کی حکومت تھی وہ بھی آپ کی, جو نگران سیٹ اپ تھا وہ بھی آپ کا, جو اب حکومت فارم 47 کی ہے وہ بھی آپ کی. 1 سال سے ہم دہشت گردی عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. آپ کورٹ آف لاء میں لائیں نا پروفس اپنے, آپ پروف کریں ہمیں. میں تو پہلے دن سے آپ کو کہا کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کو ان کے کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے, سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. لیکن آپ نے پوری جماعت کی قیادت کو ڈال دی ہے. ابھی حامد میر صاحب آپ نے خود سرم جاوید کا ایگزامپل دیا, میں آپ کو شاہ محمود قریشی کا ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایسے سینکڑوں اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. وہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں, وہ لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, آپ نے ان کو 9 مئی کے کیسز کے اندر ملوث کیا ہوا ہے. میں 9 مئی کے اندر کہیں پہ بھی نہیں موجود تھا, نہ کسی پروٹیسٹ کے اندر تھا, نہ کسی جلسے میں تھا, نہ کسی جلوس میں تھا, نہ کسی منصوبہ بندی میں تھا. 46 پرچوں میں آپ نے میرا نام دیا ہوا ہے. پھر آپ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم کی. تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ چاہیں تو آپ کسی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں, آپ چاہیں کسی کو جو ہے کلین چٹ دے دیں, یوں نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہیں, ان کو کورٹ آف لاء میں اپروو کریں, آپ نہیں کر پائے. اب آپ کا یہ ریٹورک نہیں چلے گا. پاکستان کی عوام جو ہے وہ بے وقوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. آج آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ جو حملہ کیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کھٹ لیا وہاں سے کمپیوٹرز اٹھائے, وہاں سے ٹی وی آپ نے اٹھائے, آپ نے ایک ڈرامہ کیا. بیسکلی آپ کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے خلاف ریزرو سیٹس میں فیصلہ دیا ہے وہ ان سے ہضم ہو نہیں رہا ہے. ہم نے ایفیڈیوٹس آج جمع کرانے تھے اور ایفیڈیوٹ کے پروسیس کو روکنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا, ایک ڈھونگ رچایا گیا. ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ میں سے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کو اریسٹ کیا گیا اور زد و کوب کیا گیا. ہماری خواتین حامد میر صاحب جو کہ اپنی ریزرو سیٹس کے فارم جمع کرانے آئی ہوئی تھیں, ان کو اٹھا کے آج ستارہ مارکیٹ کے تھانے کے اندر بند کیا ہوا ہے. کیا یہ فیشزم نہیں ہے؟ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ اگر ہم اس ملک میں سوال اٹھائیں, اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کریں تو آپ کو وہ ٹیررزم لگتی ہے. تو ہم کہاں جائیں جس ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے, کسی کی چادر 4 دیواری جو ہے وہ سیف نہیں ہے, ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے ہیں, ہم کوئی بات کریں تو آپ کو ٹیررزم لگتا ہے. تو یوں میرے ساتھ یوں کام نہیں چلے گا. اچھا واڈا صاحب, اب رؤوف حسن صاحب کی گرفتاری کا ذکر ہوا ہے تو رؤوف حسن صاحب پہ کافی دن پہلے ایک حملہ بھی ہوا تھا, خواجہ سرا نظر آ رہے تھے بظاہر وہ. اچھا وہ تو نہیں پکڑے گئے, آج رؤوف حسن صاحب پکڑے گئے. اس سے نہیں آپ کو لگتا کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ رؤوف حسن پر حملہ بھی لگتا ہے انہوں نے ہی کروایا ہے جنہوں نے آج اس کو پکڑا ہے؟ دیکھیں میر صاحب, سب سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو ریزرو سیٹس کا فیصلہ دیا گیا اس میں کیوں نہیں اس ججمنٹ میں صرف ایک لائن لکھ دی گئی کہ یہ ساری سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائے. اگر یہ کہہ دیتے یہ سب جھگڑا پکڑتا نہیں. اس کو ذرا سوچیں نا, قوم کو ہمیں اس سب چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر یہ مسٹیک ہے تو پھر تو اس کو انڈو کرے گی پارلیمنٹ. لیکن اگر یہ مسٹیک نہیں ہے, ورنہ آپ دیکھیں نا سنی اتحاد کونسل لے کے گئی اپنا مدعا, فیصل واڈا لے کے گیا کہ سر میرا یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے تمہارا مسئلہ حوصلہ ہو گیا, کب تمہارا چلے جو لے کر. میں لے کے گیا ہوں کہ میرا کب کا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا حامد میر صاحب آپ ادھر ہیں, آپ یہ کافی بھی لے لیں, گلاس بھی لے لیں, فلانا بھی لے لیں, دماغ بھی لے, سب کچھ لے کے چلے جائیں. ابہام, کنفیوژن, آئین کی تشریح سب کچھ ڈفرینٹ ہو گئی. تاثر یہ ہو رہا ہے جیسے کوئی جوڈیشل مارشل لا لگ گیا. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف آپ کی والی بات جو آپ رؤوف حسن صاحب کی, اب آپ نے کنٹینٹ میں سب کو اوروں کو بھی دے دیے ہیں نوٹسز. کیا رؤوف حسن صاحب نے وہ تقریریں ججوں کے خلاف نام لے کے کی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی آدمی کے اوپر کیوں نہیں کوئی کنٹینٹ لگتی؟ کیوں نہیں لگتی؟ کیوں ان کی ٹرولنگ ہے؟ کیوں ان کے پاس پاپولر ووٹ ہے؟ سر میری والدہ دنیا میں نہیں رہی, آپ نے ٹویٹر پہ وہ پڑھا ہے نا سارا کچھ. ٹھیک ہے سر, یہ کون سی سیاست ہے؟ لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ججز جو ہیں ان کو کنٹیمپٹ کے نوٹسز دیتے تھے اور آپ کے منسٹر جو ہیں وہ جا کے معافیاں مانگتے تھے. دیکھیں سر, معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ کو جج کا نام لے کے
اس کو اس الفاظ سے کر رہے ہیں. دیکھیں سر میرے پہ کنٹمپٹ لگا, میں تو سرے سے کنٹمپٹ میں نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, ہم پھر بھی لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو سٹنگ منسٹرز کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بلایا جاتا تھا اور وہ ان سے معافی مانگتے تھے. میرے میر صاحب میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں نا, میں نے تو نامہ کنٹمپٹ کے زمرے میں تھا, مجھے کنٹمپٹ میں بلا لیا, میں چلا گیا نا. ایک آدمی نام لے کے کہتا ہے فیصل واؤڈا تم یہ ہو, تم یہ ہو, تم یہ, سٹنگ ججز ہیں وہ سپریم کورٹ کے بھی ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس ہیں, ان پہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے, وہ آگ لگا دیں ان پہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے, وہ کوئی تنصیبات اڑا دیں اس پہ کوئی کوشچننگ نہیں ہے. آپ گولی ابھی ادارے کے اوپر سلوگن بجائے ہیں, زین اس پہ پیچھے کھڑا ہے لیکن زین نے کوئی بات نہیں کی, زین قریشی صاحب نے, لیکن ان کے سامنے فوج کے لیے نعرے لگے ہیں. کیا عدالت کا کام نہیں تھا کہ اپنے آئینی ادارے کو بتاتی ہے؟ ایک منٹ میر صاحب, اب آپ مجھے بتائیں ایک آخری اور امپورٹنٹ چیز کہ سر آپ نے سیدھا کیوں نہیں رکھا مدعے کو؟ سنی اطاعت کاؤنسل کہتے ہیں یہ سیٹیں آپ کی ہیں, آپ یہ ساری سیٹیں لے جائیں. اچھا زین صاحب آپ اس کا کوئی جواب دیں. اور میر صاحب جو ابھی مریم بی بی نے بات کی ہے کہ آپ کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, تو کیا پنجاب پہ بھی کنٹمپٹ لگے گا؟ ہاں جی, پنجاب میں اسی پہ آ رہا تھا میر صاحب. جی عرض یہ ہے سر کہ فیصل صاحب درست فرما رہے ہیں, لیکن فیصل صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ جب سٹنگ چیف منسٹر پنجاب کی یہ تہمت لگائیں آنریبل ججز کے اوپر کہ ان کے ضمیر بک گئے ہیں, جب اطلاعات و نشریات کی وزیر ان کی جو ہے اہلیہ کے اوپر آنریبل ججز کی ان کے کیریکٹر کو کویسچن کریں اور ان کی مطلب اس قسم کی گھٹیا باتیں کریں جو زیب بھی نہیں دیتی ہمیں ٹی وی پہ کرنے پہ, تو کیا ان پہ کنٹمپٹ نہیں لگنی چاہیے؟ کیا کنٹمپٹ صرف پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں ہی آئی ہے اور کسی پہ نہیں لگنی چاہیے؟ وہ ڈون لیکس کریں, وہ گنجرانوالہ جلسے میں کھڑو کے میاں نواز شریف تقریریں کرے, مریم جو ہے اور وہ جو ہے سیریل میڈیا کو جو ہے گھر بلا بلا کے انٹرویوز دیں, ان کے اوپر کنٹمپٹ نہیں لگنی چاہیے؟ کنٹمپٹ کا کوٹا جو ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے پڑا ہے. اچھا آپ سیریل المیڈا کو بیچ میں لے آئے ہیں, وہ اس بیچارے کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی, اس کا نام ECL پہ آ گیا, بغاوت کا مقدمہ ہو گیا, تو اس کو میرا خیال ہے اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو آج کل بھی بہت اس شریف آدمی کے ساتھ, سر اس شریف آدمی کے ساتھ تو ہوا نا, میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا جس نے انٹرویو دیا تھا, جس نے بلایا تھا؟ اچھا آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. دیکھیں سر جب آپ نے زین قریشی صاحب کی یادداشت خراب ہو گئی ہے, زین قریشی صاحب سن تو لینا سر, قریشی صاحب کو یاد دلائیں کہ ابھی پریس کانفرنس میں چیف جسٹس اسلام آباد میں نام نہیں لوں گا, چیف جسٹس سپریم کورٹ حاضر, ان کو ٹاؤٹ, ان کو انفلوئنس کرنے والا, ان کو ہر قسم کی غلاظت, اور جو پھر ان کے ساتھ ان کے گھر والوں کی آفیشیل اکاؤنٹس ہے, پھر SIFC پہ سٹیکر لگا کے چیف کے, پھر IMF کو لیٹر لکھ کے, یہ ملک دشمنی نہیں تو کیا ملک کے لیے فیور کر رہے ہیں آپ؟ کہ آپ نون لیگ کے لیے سب IMF آ رہی ہے یا نون لیگ کے لیے آ رہی ہے, پاکستانیوں کے لیے آ رہی ہے؟ آپ پاکستان کا بھٹا بٹھا رہے اپنی سیاست کے لیے, یہ تو بات نہ کریں نا. اچھا کنٹمپٹ تو چھوڑیں, پولیس بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ان کو کوئی دنیا کا آدمی ہاتھ نہیں لگا, کیونکہ ان کو پتا ہے ایک آئینی ادارہ, یا تاثر ایسا ہو رہا ہے کہ ایک آئینی ادارہ جب سے یہ آرڈر آیا ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں PTI. اب آپ مجھے بتائیں, اسد کیسر صاحب نے بیان دیا ہے ہم جنگ کریں گے, کس سے جنگ کریں گے؟ اپنی پولیس سے, اپنی فوج سے, اپنی پولیٹیکل پارٹی کا اپوزٹ جو ہے اپوزیشن میں, میری ان سے اختلاف ہے, میں ان کا فین نہیں ہوں, لیکن میری ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں ان سے کیا بول کے جنگ لڑوں گا؟ بھائی جنگ لڑنے کا شوق ہے آپ کا ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ مجھے پتا ہے, اس سے میں سوال بھی کروں گا, لیکن اسد کیسر کا ذکر کیا ہے واڈا صاحب نے, ذرا سنیں اسد کیسر صاحب نے کیا کہا ہے. یہ جو بنو کا واقعہ ہوا ہے یہ مجھے بتائیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر رہے ہیں, اس کو بیسیکلی یہ بنیاد بنا کے PTI کو بیک کرنے کے لیے ایک بنیاد بنائیں گے, اور آرٹیکل 6 کا کیا کہتے ہیں, آرٹیکل 6 لگاتے ہیں یہ تاکہ پریشر بلٹ ہو. دانیال صاحب, بنو کے واقعے کی بنیاد پر اگر تحریک انصاف پہ آرٹیکل 6 لگا کے اس کو بین کرنے کی کوشش کی جائے تو بنو میں صرف تحریک انصاف تو نہیں تھی, وہاں پہ جو JUI بھی تھی, PTM بھی تھی, اور بھی پارٹیاں تھیں. میر صاحب میں صرف ایک زین قریشی صاحب کا پہلے ایک بات کا جواب دوں. انہوں نے بولا کہ IMF کے پاس جب گئے تھے تو تب انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے کیوں نہیں سوچا. پاکستان کو 4 سال یہ ضربے لگاتے رہے, زخمی کرتے رہے, لہو لہان پاکستان یہ چھوڑ کے گئے, ہاتھ پاؤں پاکستان کا باندھ کر انہوں نے پاکستان کو پھینکا, اور ساتھ لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرنا. یہ اس حکومت نے
ہماری ایجنسیز نے سب نے مل کر پاکستان کا کیس لڑا اور پاکستان کو وہ ٹیکسز لگنے سے بچایا جو IMF اور پاکستان کے دشمن ممالک چاہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر لگیں. یہاں روز خبریں نکلتی تھی پاکستان کل بینکرپٹ ہو رہا ہے, 15 دن بعد ہو رہا ہے, 16 دن بعد ہو رہا ہے, اور یہ دعائیں کرتے تھے. یہ آج بات کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی, اور دوسرا یہ بات کرتے ہیں کہ بین, ہم ان کی جماعت کو بین کرنے کی بات نہیں کر رہے. ہم زین میرا بھائی ہے and he knows that, ہم اس سوچ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو شہداؤں کے مجسمے جلاتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہم اس سوچ کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں. امیر صاحب یہی تو ان کا طریقہ واردات ہے. یہ میرا بھائی ہے, I'm not talking about him. ان کے جماعتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایک چیز کراتا ہے, دوسرا اس کا مذمت کرتا ہے. مجھے بتائیں آج بھی آپ کو شواہد چاہیے کہ بتانے کے لیے کہ یار کہ جنہوں نے 9 مئی کیا وہ کس کے کہنے پہ کیا, کیوں کرایا گیا, پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے, اکنامک سٹیبلٹی نہ آنے کی وجہ سے. دیکھیں پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوں تو آپ ان کی افواج کو کمزور کرو. پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنی صوبائی سیاست کے لیے ملک کو کمپرومائز کرو. پوری دنیا میں نہیں ہوتا کہ اپنے سپہ سالار جو آپ کے ملک کے لیے جان دیتے ہیں, بچے شہداء جو اپنے بارڈروں پہ جان دے رہے ہیں. پاکستان مجھے کسی ایک جمہوری ملک کی مثال دیں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سٹنگ گورنمنٹ ماننے سے انکار کر دیں. میر صاحب ہم تو انکاری کی بات ہی نہیں کر رہے. آج جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنی شہادتیں وار آن ٹیرر کے اوپر آج بھی کر رہے جتنے ہمارے شہداء, ہمارے جوان, ہمارے بچے کرتے ہیں. ان کو یہ امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان سے بیٹھ کے ٹرول کرتے ہیں, ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ ڈرامے لگاتے ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بین کرنا ہے وہ سوچ کو کرنا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو کرنا ہے, اور ان کی بلیک میل. اور دوسرا پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ بلیک میل کرتے ہیں. واڈا صاحب نے کچھ بولی ان کے گھر والوں سے لے کر سب کے اوپر کر دو. میں نے بولی دانیال قاتل, چور, دہشت گرد, یہ سب کچھ اڑا کے رکھ دو. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. لیکن جب ان کی حکومت تھی تو یہ ہمارے خلاف بھی بہت کچھ کرتے تھے. ہم تو نہیں بلیک میل ہوتے, آپ کیوں بلیک میل ہو جاتے ہیں؟ ہم بلیک میل نہیں ہوتے, ہم تو پھر بھی لڑے, ہم پولیٹیکل, لیکن کمزور لوگ ہوتے ہیں. وہ کبھی کہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی کہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جو یہ پریشر ابزارب نہیں کر سکتے. ہر کوئی حامد میر نہیں ہوتا جو تو بس, لیکن ہر کوئی حامد میر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہر بندہ ایبزارب نہیں کر سکتا. کوئی فریکچر ٹانگ کے ساتھ چلنا برداشت نہیں کر سکتا. یہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے آگے جو لوگ پھر کرتے ہیں. بنو میں جو ہوا, بنو میں دیکھیں آپ نے ایک نارمل پروسیشن تھا, اس پروسیشن میں شفر ناصر بیچ میں گھس کے اس کو ایک ٹیررزم ایکٹیویٹی بنا دی, جہاں شہداء, جہاں اپنی افواج نے شہادتیں دی. اس کے بعد ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی, ان کی سٹیٹمنٹس پھر اپنے ملک کے خلاف آئی. ان کے لوگوں نے پوری دنیا نے کنڈیم کیا. ایک بندہ ان کی ہاں میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے, 6 پھر اس کو ٹرول کرتے ہیں, اس کے خلاف. اچھا یہ آپ نے ایک بندہ یہ پورا نیکسس بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آدمی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ غلط ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, جو بنو میں واقعات ہوئے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن باقی 6 آدمی جو ہیں وہ دوسری سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی سوچی سمجھی ایک سکیم ہے. اس پہ میں آپ سے جواب لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی زین قریشی صاحب, وقفے سے پہلے دانیال چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعات کی, لیکن باقی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جو بیانیہ ہے 9 مئی کا وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارٹی کو بین نہیں کرنا چاہ رہے, اس سوچ کو بین کرنا چاہتے ہیں جو کہ ریاستی اداروں کے خلاف حالت جنگ میں ہے. سر پہلی بات تو پھر دانیال بھائی کام کریں, اپنے اطلاعات و نشریات کے وزیر سے بات کر لیں, کیونکہ وہ بات اور کریں, یہ بات اور کریں, وہ پارٹی کو بین کرنے کی بات کریں. دوسری بات, اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے نا سر, میں یہاں پر کسی فرد واحد کی نمائندگی نہیں کرتا, میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتا ہوں. اور اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ لینی ہے تو پالیسی سٹیٹمنٹ پارٹی کی قیادت سے آتی ہے. اگر آپ سی ایم کے پی کے بیانات سنیں تو انہوں نے افواج پاکستان کی قربانیوں کو سراہا ہے. اگر آپ ابھی پریس کانفرنس جو بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب نے کی ہے, جو کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور پارٹی کے چیئرمین ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کی قربانیوں کو سراہتی ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے ہم آج بھی اس کے پابند ہیں. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ٹیررزم کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو. دہشت گردی کے خلاف جتنی قربانی خیبر پختونخوا کی عوام نے دی ہے, خیبر پختونخوا کے عام شہری نے دی ہے, اور جتنا نقصان خیبر پختونخوا کا ہوا ہے پورے ملک میں اور کسی کا نہیں ہوا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہم آج بھی
اپنے موقف پر قائم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اور پاکستان کی افواج کا, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور تمام ان اداروں کا جنہوں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے, جنہوں نے شہادتیں نوش فرمائی ہیں, ان سب کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. لیکن آپ ایک پوری جماعت کو اپنے بریکٹ میں نہیں لا سکتے صرف ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے, کیونکہ اور آپ کے پاس اور حربہ بچا کوئی نہیں ہے. عوام میں آپ پٹ چکے ہیں, مقبولیت آپ کی ختم ہو گئی ہے. دانیال بڑی مزدار بات کر رہے تھے, دانیال کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کھوکھلا کر دیا. حقیقت یہ ہے میر صاحب, اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف جو حکومت چھوڑ کے گئی تو 6% کی گروتھ پہ اکانومی دے کے گئی, 13% پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو بڑھا کے گئی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایف بی آئی ریونیوز پہلی دفعہ آپ نے اپنے میٹ کیے اور ہائیسٹ ڈیٹ ریسرفیسنگ کی. انہوں نے کیا کیا, ملک کو نیگیٹو گروتھ میں لے کے گئے. انہوں نے کیا کیا, انفلیشن کو آسمانوں سے باتیں کرا دیا. انہوں نے کیا کیا, ان امپلائمنٹ کو آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے ہیں. انہوں نے معیشت کو پٹا کے رکھ دیا ہے. ان کی جو آئی پی پیز کے ساتھ کھلواڑ کی اس ملک کے ساتھ, جو کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام اپنے بل نہیں پے کر رہی, اس سب کا کردار جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت کا سب سے زیادہ ہے. ان کے جو اتحادی ہیں ان کا سب سے زیادہ ہے. تو یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں معیشت کو سنوارنے کی, ملک کو سنوارنے کی؟ اس ملک کو جو سب سے بڑا کینسر ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے, اور یہ تحفہ انہوں نے دیا ہوا اس ملک کو. اچھا, زین صاحب کی اتنی ڈیفنس لائن اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کو ان کی ہی پارٹی کے اندر سے ان کو پارلیمنٹری لیڈر نہیں بنانے دیا. اس پارٹی کو گرانے کے لیے پارٹی کافی ہے. جو بار بار گنڈا پور صاحب کی بات کریں, گنڈا پور جو ہے وہ سی ایم کیسے چل رہا ہے, رات کو پیروں پہ, دائیں بائیں اوپر نیچے, اور صبح گالی ہے, پھر رات کو میرے سے میر صاحب دادا فکر فیصل وابڈا کو اگر اچھے لوگوں کی بھائی میں تو لیکن میں آپ کے بارے میں آخری چیز آپ کے بارے میں ایک سوال. آخری سر, میرے ساتھ تو آپ سوال کرتے رہتے زندگی بھر. سر میرا مدعا بڑا کلیئر ہے, 2 ٹوک ہے. ایک سر یہ کہ اس انتشاری سیٹ اپ نہیں چل سکے گا. آپ کو اصلاحاتی پارٹی بنیں گے تو آپ چلیں گے جیسے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن تھی. کلیئرٹی رکھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے سر. ٹیررزم ایڈریس ہوگی انکلوڈنگ 9 میں. خان صاحب باہر نہیں آ رہے, خان صاحب, ٹھیک ہے. اور آپ کا جو آئینی, آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ آئینی کردار جو ہے, آئینی کردار جو ہے آپ کا, اس پہ آپ کو یہ بھی پتا تھا, مایوسی ہوگی. آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ جو فروری 2024 کا الیکشن ہے اس کے بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا. جی سر, یہ آپ کو پہلے ہی پتا تھا. سر تو اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آ رہے, آپ کو کیسے پتا؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, ایک چیز ریٹن آن دا وال ہے سر. اگر آپ کا تجزیہ میرے بچپن سے لے کے آج تک ٹھیک چل رہا ہے تو میرا تجزیہ بھی تھوڑے دن ٹھیک چل رہا ہے سر. اچھا, لیکن آپ نے کل پرسوں ایک بات کی ہے کہ نون لیگ کو اندر سے خطرہ ہے. ذرا سنیں آپ نے کیا کہا ہے. گورنمنٹ کو تو کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کو خطرہ اپنے ان سائڈ جو فائٹ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر اقتدار کی, 3 منسٹریاں ایک آدمی کو دی ہوئی, بیوروکریسی کے سہارے چل رہی, کیسے پاکستان میں اچھائی ہو جائے گا؟ آپ ہیں نالائق, اور اگر آپ ہیں ڈفر اور آپ چیٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ کو ٹیسٹ میں پی ٹی او لکھا ہو تو وہ پی ٹی او بھی آپ لکھ دیں پیئر اوور کے اوپر. آج بھی اگر گورنمنٹ یہ کنفیوژن دور نہیں کرے, کبھی بین ہے کبھی بین نہیں ہے, گورنمنٹ خود ہی اپنے آپ کو گرا دے گی. اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم بہت ہوشیاری دونوں طرف وکٹ کے کھیلیں گے تو کلین بولڈ بھی ہوں گے, وکٹیں بھی ٹوٹے گی. آپ گورنمنٹ کو نالائق بھی کہہ رہے ہیں, ڈفر بھی کہہ رہے ہیں, کنفیوز بھی کہہ رہے ہیں, کیوں؟ میں بہت کیسے لکھا جاؤ, واپس کلیئرٹی دے دیتا ہوں. دیکھیں سر میری بات سنیں, آپ ایک انسٹیبلٹی کنفیوژن آپ نے پورے ملک میں کریٹ کر دیا. فلاں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. بھائی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ٹیکنوکریٹس کی بات ہے, ہاں جی ایسا کچھ لگ رہا ہے. آپ کے اندر کی لڑائی ہے, آپ کے چچا بھتیجے بھانجی خواجہ آصف نے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کی, وہ غلط تھی. سر کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن تو ہے ہی نہیں کہیں سے. کانسٹیٹیوشن نے ایک بات کی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے سپریم کورٹ نے, اس کو پارلیمنٹ دیکھ لے گی, ختم ہوگی بات. نہیں ہوگا وہ کام, نہیں ملیں گی, افسوس ہوگا پی ٹی آئی کو. میں نے کہا تھا مایوسی ہوگی, بار بار کہا تھا, آپ کے چینل پہ بھی کہا تھا, ٹھیک ہے مایوسی ہوگی, ابھی بھی کہہ رہا ہوں مایوسی ہوگی. اچھا دانیال چوہدری صاحب, اب جب ڈیفینس منسٹر پاکستان کا یہ کہے کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ تو نیچے گرے گی, تو فیصل واڈا صاحب کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ آپ ڈفر ہیں. نہیں, دیکھیں میں کچھ بات سے ان کی اگری کروں گا. کوئی کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن نہیں ہے. آپ کا ملک کھڑا ہوا ہے, یہ حکومت چلے گی. میاں شہباز شریف صاحب جس طرح پرفارم کرتے رہے ہیں, اس ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے, آگے بھی نکالیں گے, اور آگے بھی دیکھیں اگر ان کی وہ ذاتی رائے تھی یا پرسنل اوپینین تھا, لیکن یہ ملک اسی طرح چلے گا. اور جہاں تک یہ میرے جو پاکستان جب تک سٹیبلائز نہیں ہوگا اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. یہ 2 سوچیں ساتھ نہیں اب چل سکتی. پاکستان کو توڑنے کی, کمزور کرنے کی, اور پروگریسو پاکستان ساتھ نہیں چل سکتا. جب میں یہ بات کرتا ہوں, دیکھیں جب میں میر صاحب جب میں بات کرتا ہوں,
توڑنے کی بات کس نے کی ہے؟ جو میں ابھی اسی چیز پہ آ رہا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جماعت کو بین نہیں کریں, ہم سوچ کی بات بین کریں, تو ہم یہ بات کرتے ہیں وہ سوچ, کیونکہ پہلے بھی جماعتیں بین ہوئی ہیں اس ملک میں جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی تھی, اور اس زمرے میں اگر پاکستان تحریک انصاف اگر یہ اپنے آپ کو اس زمرے میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ بھی بین ہوں گے. یہ تحریک انصاف ہے یا کوئی اور ملیٹنٹ پارٹی ہے, پابندی لگائی تھی, لیکن وہ پاکستان توڑنے کی بات نہیں کر رہی تھی, بین کرنے کی بات کرتا ہوں. ٹی ایل پی پر عمران خان کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی, ٹی ایل پی نے پاکستان توڑنے کی بات نہیں کی. میر صاحب جب ہم بین کرنے کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نا, تو یہ تو ان سے بڑھ گئے نا, یہ تو ان سے بھی اس سوچ سے بڑھ گئے. یہ تو مفتی بانی سے لے کر ابھی آج جو اب بلوچستان جو کوئٹہ کی وہ افغانستان کے اوپر سٹیٹمنٹ ان کے ایک ایکس منسٹر نے دی, وہ کیوں دی؟ یہ ایک سوچی سازی سازش کے تھرو فیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ اس کو سائبر وارفیئر جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم, اس کے تھرو پھیلاتے ہیں, اور پھیلا کے جو نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس سسٹم کو میلٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان سے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں پاکستان کو. دیکھیں نا, آج پاکستان کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کی وجہ سے, ایک طرف کہتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرو مفاہمت کی, دوسری طرف ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹ آتی ہے. ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ آ کے بیٹھ کے بات کرو, تو آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد پروسیشنز کر دیے. کہتے ہیں کہ آ کے نکل کے بات کرو, ان کا دوسرا منسٹر سپاہ سالاروں کو لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہہ دیا کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات خواجہ آصف صاحب کی پرسنل بات ہے, اسی طرح عطا تارڑ نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا ابھی اصلاح مشورہ کرنا ہے, رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ابھی اصلاح مشورہ کرنا ہے. تو آپ کی حکومت کے منسٹرز کی بھی رائے ایک دوسرے سے نہیں ملتی؟ امیر صاحب کوئی ایک رائے, دو رائے نہیں ہے, ایک ہی رائے ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ دو سوچ, پرائم منسٹر از آلسو ویری کلیئر آن اٹ, یہ دونوں سوچیں آگے نہیں چل سکتی. ایک سوچ نکلے گی اور ایک سوچ کو ماننا پڑے گا, یا وہ آپ کے بچوں کی پروگریسو پاکستان کی, جہاں لوگوں کے بچے اس ملک میں رہ سکیں, جہاں یہ ملک آگے بڑھ سکے, جہاں غریب بے روزگار اپنی روزگار کما سکے, جہاں آپ کا سپہ سالار اور آپ کے محافظ جو اپنی جانیں دیں پاکستان کے بارڈروں پہ تو ان کو کوئی انٹرنیٹ پہ تذلیل نہ کرے. یہ سوچ اور پاکستان کی پروگریسو سوچ, یہ دونوں سوچیں اب اکٹھی نہیں چلیں گی. ایک سوچ ختم ہوگی اور پاکستان یہ جنگ جیتے گا, اور وہی سوچ آگے چلے گی جو کہتا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, اسے غربت, مہنگائی, بے روزگاری ختم کرنی چاہیے, اور یہ ملک جو ہے وہ اکنامک ٹائگر بن کے نکلے گا. یہ جتنے مرضی گھول گھول کوئی فرق نہیں اب ان کو ملے گا. جو خواجہ آصف صاحب نے کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کی ہے, یہ ان کی ایک ذاتی رائے اور وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. میر صاحب دیکھیں, دو باتیں ہیں. پہلی بات تو دانیال بھائی ہے, لیکن یہ اپنی طرف سے کسی کو, وہی میں نے کہا نا کہ جج جوری ایکسیکیوشن خود بن جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. میں آپ کو بانگے دوہل ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی, بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی ہے. میں اس حد تک جاؤں گا کہنے کے لیے کہ آج اگر وفاق میں کوئی علامت ہے وفاق کی تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر چاروں صوبوں میں کسی جماعت کی ریپرزنٹیشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر آج پاکستان کو اکٹھا کرنے کی کوئی بات کر رہا ہے, پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جانے کی بات کر رہا ہے, تو عمران خان کر رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. تو ان کے کہنے سے نہیں ہوتا. لیکن ان کی ایک بات سے میں اگری کروں گا, ان کی یہ جو بات کریں نا کہ یہ دو صورتحال نہیں چل سکتی, دو سوچیں نہیں چل سکتی, تو ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کروں گا, ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ جی میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں, اور آپ ہماری پارٹی پہ بین کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ ہمارے قائدین کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں, آپ ہمارے کارکنان اور قائدین کو اور آئے دن جو ہے نئے نئے کیسز میں ملوث کرتے ہیں. تو بھائی جان ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اس ملک میں اسٹیبلٹی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ کو اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی. اور اگر آپ اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں تو اس ملک کی جو سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور اس ملک میں جو سب سے مقبول ترین قائد ہے جس کا نام عمران خان ہے, آپ اس کو جیل سے باہر لانا ہوگا. آپ کو ان جھوٹے کیسز کو ختم کرنا ہوگا, آئین اور قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا, اور پھر بیٹھ کے جب آپ بات کریں گے تو ملک آگے جائے گا. ایک بڑا ہی اہم سوال ہے, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بڑا ہی اہم سوال ہے, واڈا صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک بہت ہی اہم سوال ہے زین قریشی صاحب آپ کے لیے, وہ میں آپ سے کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک پہ دوبارہ خوش آمدید. واڈا صاحب وقفے سے پہلے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میر صاحب جو 12 سال پرانے عمران خان صاحب تھے نا, اور آخری 3-4 سال ہے عمران خان صاحب کا, میں فرق آپ کو یہی کلیئر کر دیتا ہوں. جب آپ اپنی ذاتی, اپنی انا, اپنی پروجیکشن, اپنی سیاست, اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے جب ایک پرائم منسٹر سٹنگ ایک خاص ساتھ مل کر دہشت گردوں سے بات چیت کر لے اپنے مفاد کے لیے, تو دہشت گرد سوچ کہاں ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نیچرلی وہ پھر آپ وہ خاص, تو دیکھیں میں صاحب میں تو نہیں ختم کر سکتا نا, میں نے تو اس وقت بھی ایک جھگڑا لیا ہے غلط کے ساتھ, تو میں جھگڑے کو لے کے پوری قبر تک جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا,
اب آپ مجھے بتائیں ٹیررزم کے ساتھ آپ نے ٹیررسٹ پارٹیوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کیے, یہ عمران خان صاحب 12 سال پہلے نہیں تھے, اپنے اقتدار اپنی چیزوں کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. سر کیسی بات ہے, دو چیزیں تو نہ کریں نا. آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ دہشت گردوں سے اگر بات کر سکتے ہیں تو یہ 3 سال میں یہ ڈیولپمنٹ ہے آپ کے ذریعے اپنی چیز. اور جو مولانا صاحب کو چپیڑ ماری ہے سیاسی پی ٹی آئی نے, ان کی سیاست کو الٹا کر کے آپ گھوسے کے لیے بھی تیار رکھیں. اچھا زین قریشی صاحب, یہ کانگریس مین امریکہ کے بریٹ شرمن, ان کی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے ایک تصویر بھی ساتھ میں ٹیگ کیا ہے. وہ ڈونلڈ لو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ہیں, ان کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں مسٹر بریٹ شرمن کہ انہوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کی ہے اباؤٹ دی نیڈ ٹو اپوز دی بین آن پاکستانز لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, اینڈنگ ایبڈکشنز آف ینگ گرلز لائک پریا کماری اینڈ اپوزنگ اٹیکس آن جرنلسٹ. تو یہ ڈونلڈ لو جو ہے, ان کے بارے میں تو عمران خان صاحب کہتے تھے اس نے میرے خلاف سازش کی ہے, اور اب وہی ڈونلڈ لو جو ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی مخالفت کریں گے تو یہ کس کا یو ٹرن ہوگا, ڈونلڈ لو کا یا تحریک انصاف کا؟ میر صاحب مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ کے سوال پہ. ڈونلڈ لو نہ ہمارے ملک کا شہری ہے, نہ ڈونلڈ لو کی بات کا ہمارے اوپر کوئی خاص اثر پڑتا ہے. ڈونلڈ لو ایک جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا امپلائی ہے, اس نے امریکن لائن ٹو کرنی ہے. تب ڈونلڈ لو نے ایک سائفر بھیجا تھا, ایک تار بھیجا تھا, اس تار کے اندر ڈونلڈ لو نے ایک دھمکی دی تھی. آج یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے, تو آپ اور میں اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے تب دھمکی ہمارے سفیر کو نہیں دی تھی. پورا اس ملک میں ایک کیس چلا ہے سائفر کے نام کا, 3 مہینے کی طویل اس پہ بحث ہوئی ہے, اس کے اندر ساری بات کھلی ہے. اب اگر بریڈ شرمن اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے تو ڈونلڈ لو ان ہز کیپیسٹی ایز این اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بات کرے گا. اس پہ آپ کو اور مجھے بہت زیادہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصل واوڈا صاحب بات کر رہے ہیں, میں اس کا جواب ان کو دینا چاہوں گا. آج میر صاحب بڑی مزیدار بات ہوئی ہے. تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. انہوں نے سی ٹی ڈی اور اے ٹی سی کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی. تو میں دانیال بھی بیٹھے ہیں, ان کے بیٹھنے کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے, اور اگر آپ ان کی انٹرم گورنمنٹ ڈالیں, پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت بنا لیں, تو پچھلے 1.5 سال سے اے ٹی سی بھی آپ کے نیچے, سی ٹی ڈی بھی آپ کے نیچے. اس اے ٹی سی کا آپ نے ناجائز استعمال کر کے پاکستان تحریک انصاف پہ جھوٹے مقدمے بنائے. سی ٹی ڈی سے آپ نے ہمارے بندوں کو اٹھایا, ہمیں آپ نے نشانہ بنایا, جبکہ آپ کو دہشت گردوں کے پیچھے جانا چاہیے تھا. آپ نے اس ملک میں دہشت گردوں کو آنے دیا, ان کو پھر سے جڑ پکڑنے دیا. جس دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے پاکستان کی افواج نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, پاکستان کے عوام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, آپ نے کیونکہ سی ٹی ڈی کا اور اے ٹی سی کا غلط استعمال کیا, ان کو واپس آنے دیا. تو آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہی فیصل واوڈا صاحب کی پھر بات آ جاتی ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حکومت کی نااہلی کو اجاگر کیا. اچھا دانیال آج ڈی جی آئی ایس پی آر میں نے ایک ثابت چیز کیا ہے دیکھیں, ہم نے چھوڑے تھے دہشت گرد, ہم نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا تھا, ہم نے کہا تھا ان کو لے کے چلاؤ. جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے چھوڑے تھے, کسی نے بھی چھوڑا, جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے چھوڑے تھے. سوچ کو نہیں صاحب, یہ وہ سوچ کے نقاص کرتے ہیں اور جنرل باجوہ جنرل فیض نے چھوڑے, اسی سوچ کی وجہ سے آج یہ ہمیں پرابلم کریں. میرا بھائی ہے یہ, لیکن بات سوچیں آج بھی یہ بلیم جو ہے یہ انسٹیٹیوشنز کو ہی کریں گے. یہ اپنی اصلاح, کیونکہ ان کی جو سوچ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں, زین ایک سیکنڈ اگر مجھے, ان کی آج سوچ یہ ہے کہ پاکستان میں جب تک اس سوچ کو پروموٹ نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی ہمارا حال نہیں ہے. اور یہ سوچ جو ہے یہ توڑنے کی, پاکستان کو کمزور کرنے کی, میر صاحب یہ اب نہیں چل سکتی. چلے پاکستان توڑنے کی بات ہے, پاکستان توڑنے کی بات ابھی پاکستان میں کوئی نہیں کر رہا. ان کے جو ایکشنز ہیں جب یہ پاکستان کے خلاف باہر سے بیٹھ کے یہ پروسیشنز کراتے ہیں, پاکستان کے سپاہ سالاروں کے خلاف کراتے ہیں, اپنی افواج کے کراتے ہیں, تو اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے. بہت شکریہ دانیال صاحب, بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. زین قریشی صاحب ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے, تو دوبارہ پھر یہ بحث کو پھر کسی کر لیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.